अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का कौन सा शहर जहां आज भी कमवाली लड़की का शादी से पहले कमरापन चेक किया जाता है? पर कैसे? शर्मनाक काम जानकर आप तड़प जाएंगे। मेरी बड़ी बहन की शादी के जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, इसके चेहरे का रंग उड़ता ही जा रहा था। वो अक्सर खोई खोई नजर आती और इसकी ऐसी हालत इस वक्त होती थी जब हमारे घर सरदारनी मुलाकात करने के लिए आई थी। ना जाने तन्हाई में इनसे क्या बात कही थी कि इसके जाने के बाद ही बाजी की हालत ऐसी हो गई थी। मैंने बहुत दफ़ा पूछा, बाजी क्या बात है, क्यों परेशान है? लेकिन वो कोई जवाब न देती। पहले मुझे लगा कि शायद अपनी रुखसती का सोचकर फिक्रमंद हो, लेकिन एक रात मैंने जब इसे फूल फूल कर रोते देखा तो मुझे लगा कि बात कुछ और ही है। क्या सरदारनी ने बाजी से कुछ कहा था? वैसे भी सरदारनी की मुस्कुराहट मुझे बहुत पुरअसरार मालूम होती थी, लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी बाजी ने कुछ ना बताया। बाजी ने हंसना, बोलना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। इलाके की औरतें गाना गाने, रक्स करने हमारे घर आती, लेकिन बाजी का तो इन सब चीज़ों में भी दिल नहीं लगता था। जबकि बाजी तो वो थी जो दूसरों की शादियों में भी खूब हंगामा करती थी। बाजी की हालत देख देख कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अम्मा से कई दफ़ा मैंने बाजी के बारे में बात की, लेकिन अम्मा मुझे झिड़क कर कहती कि बड़ों के मामलात में ना पड़ा करो, शादी ब्याह के मामला से दूर रहो, तुम अभी बच्ची हो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही हर बात का पता चल जाएगा। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती। और फिर एक रात अम्मा हमारे कमरे में आई और बाजी से कहने लगी, बुर्का पहनकर तैयार हो जा, आज हमें जाना है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई। रात के 10 बज रहे थे और हमारे इलाके में औरतें मगरिब के बाद बाहर निकलती थीं, तो फिर अम्मा को कहाँ जाने की बात कर रही थी। अगर बड़े सरदार को पता चलता तो बहुत कड़ी सजा दी जाती। इससे पहले कि मैं अम्मा से पूछती कि वो बाजी के साथ कहाँ जा रही हैं, बाजी ज़ारो कतार रोने लगी और अम्मा से कहने लगी, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा ने बाजी को प्यार से पिचकारा और कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है, हर लड़की जाती है, तू कौन सा अनोखी है, चल जल्दी से बाहर आ जा। अम्मा बाजी को बुर्का पकड़ाकर निकल गई तो मैंने हैरत से बाजी से पूछा कि अम्मा, आपके साथ इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? बाजी ने मेरे गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। बाजी का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब काफ़ी देर बाद बाजी चुप ना हुई और कमरे से बाहर ना निकली तो अम्मा दोबारा अंदर आई और गुस्से में कहने लगी, रानी, तूने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, चल जल्दी कर। अम्मा बाजी को ज़बरदस्ती घसीटती हुई ले गई और मैंने परेशानी से इनकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घर से अम्मा और बाजी रात के वक्त कहीं निकले हों, और ना ही हमारे इलाके में इस बात की इजाज़त थी। यहाँ बहुत ज़्यादा औरतों पर सख्ती हुआ करती थी। हमें तो स्कूल पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। घंटे पर घंटा गुजरता गया, लेकिन अम्मा और बाजी लौट कर ना आई। और फिर फजर की अज़ानों पर बाजी और अम्मा घर लौटी तो मेरी जान में जान आई, लेकिन साथ ही बाजी की हालत ने मेरे होश उड़ा दिए थे। बाजी का चेहरा रो रो कर सुर्ख हो चुका था, इनकी चाल में भी वाज़ेह लंगड़ाहट नज़र आ रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपना बुर्का उतारा, इनके कपड़े मुझे जगह जगह से खून आलूद नज़र आए। मैंने घबरा कर बाजी से पूछा, ये क्या है, आप कहाँ गई थी? लेकिन बाजी की जगह अम्मा ने मेरे सवाल का जवाब दिया। वो कहने लगी, कुंवारी लड़कियाँ ऐसे सवाल नहीं करती, जब तेरी बारी आएगी तो तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा, और ख़बरदार, जो तूने कोई भी बात अपनी किसी सहेली को बताई। अम्मा मुझे धमकी देकर कमरे से बाहर निकल गई। मेरी नज़र बाजी के चेहरे पर ठहर गई। ऐसा लग रहा था वो किसी क़यामत से गुजरकर घर लौटी हों। मैंने इशारे से इनसे जानना चाहा कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया और कपड़े तब्दील करके सोने के लिए लेट गई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बहन हरगिज़ भी नहीं सो रही है। इसका वजूद खिसकियाँ भर रहा था और मैं इस बात को महसूस कर सकती थी। अम्मा बाजी को लेकर कहाँ गई थी
اور باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میں نے اپنی باجی کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ ان کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ باجی جو پہلے شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اب اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اور باجی کے درمیان 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا جب باجی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ باجی کسی بہت بڑی بات کو چھپا رہی ہے۔ اور پھر باجی رخصت ہو کر ہمارے گھر سے جانے لگی۔ آخری بار وہ روتے ہوئے میرے گلے لگی اور کہنے لگی کہ افشاں، تم شادی سے پہلے کسی رسم کی بھیٹ نہ چڑھنا۔ باجی کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہمارے علاقے میں لڑکی کی شادی ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سوائے دکھ سکھ کے اور کبھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں آتی تھی۔ باجی بھی دوسرے علاقے سے رخصت ہو کر گئی تھی۔ ان کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے کسی خوشی یا غمی کا انتظار کرنا ہوگا۔ باجی کے جانے کے بعد جب میں تنہا ہوئی تو مجھے باجی کا پھول پھول کر رونا یاد آتا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہیں اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اماں انہیں کہاں لے گئی تھی، یہ بات راز ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کئی دفعہ باتوں باتوں میں اماں سے جاننا چاہا، لیکن اماں بہت آسانی سے بات پلٹ دیا کرتی۔ باجی کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی میری سہیلی کی شادی کا وقت آیا، تو وہ بھی پہلے بہت خوش تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آنے لگے میں نے اس کے چہرے کو بھی پیلا پڑتا دیکھا۔ میں اکثر اپنی سہیلی کے پاس جاتی اور اسے پوچھتی کہ فرزانہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بڑی تو تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ وہ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بس خاموشی سے مجھے تکتی اور کبھی تو رونے لگ جاتی۔ اور پھر جب اس کی شادی والے دن میں اس کے گھر گئی تو مجھے اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا معلوم ہوا۔ نہ چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی رنگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اسے ہلایا اور پوچھا، فرزانہ کیا بات ہے، تو شادی سے خوش نہیں؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور بالکل ایسے ہی روئی جیسے باجی روئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے آج تک کبھی فرزانہ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا؟ جب اسے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں نے اس کی اماں سے پوچھا، چاچی کیا بات ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات پر اس کی اماں ہنسی اور کہنے لگی، سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، رخصتی کے دن انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگتی ہے۔ میں نے فرزانہ کو تسلی دی، لیکن اس نے مجھے بہت ہی عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگی، افشاں تو شادی نہ کرنا، ہمارے علاقے میں شادی کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ شادی تو ایک سنت عمل ہے اور ہر کسی کو ہی ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھے کیوں ایسی بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی اور پھر میری پکی سہیلی بھی آنسو بہاتی رخصت ہو کر چلی گئی۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ شادی سے پہلے ہمارے علاقے میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا، وہ ایک دفعہ بھی لوٹ کر ہمارے گھر نہ آئی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد ستاتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے لیے باجی کے علاقے سے ہی ایک رشتہ آیا۔ ابا کو لڑکا پسند آ گیا۔ کہنے لگے کہ تمہارے تایا نے بھی بہت تعریف کی ہے، بس اپنی افشا کی شادی یہی ہوگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میں خوش ہونے کی بجائے باجی اور فرزانہ کو یاد کرنے لگی۔ میں ابھی تک ان دنوں کا رونا نہیں بھولی تھی۔ اب میری بھی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی پردے داری تھی اور بہت جلد وہ بات مجھ پر بھی کھلنے والی تھی۔ اماں نے اکیلے ہی ساری تیاریاں کر لی تھی، بس پڑوس کی عورتیں ملنے آتی تو مجھے چھیڑتی اور پھر بہت عجیب سوال پوچھتی، افشاں بتا تو پاک دامن تو ہے نا، ماں باپ کی ناک تو نہیں کروائے گی؟ ان کی یہ باتیں مجھے بہت عجیب لگتی۔ ہر کسی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر یہ سوال کیسا تھا؟
اور پھر میری شادی سے 1 ہفتے پہلے ہمارے علاقے کی سردارنی ہمارے گھر آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے بھی جب وہ باجی کی شادی کے وقت ہمارے گھر آئی تھی تب سے ہی باجی نے آنسو بہانے شروع کیے تھے۔ اب میری شادی کے وقت اس کا پھر ہمارے گھر پر آنا مجھے کھٹک رہا تھا، ورنہ سردارنی تو کسی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ وہ علاقے کی بڑی تھی اور اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ اماں نے مجھے اس کے پاس بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے ادب سے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ سردارنی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی، ہر علاقے کے بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ہم لوگوں میں بھی یہ رواج ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے چیک کروایا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کردار میں کوئی جھول تو نہیں۔ اب تیری شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تجھے بھی ایسے ہی عمل سے گزرنا ہوگا۔ سردارنی کی بات پر میں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی لوگ تو تھے جنہوں نے ہم پر حد سے زیادہ سختیاں عائد کر رکھی تھی، تو پھر ہمارے کرداروں میں جھول کیسے آ سکتا تھا؟ نہ ہی ہمیں اسکول جانے کی اجازت تھی، نہ ہی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی، تو پھر کردار کی خرابی ممکن ہی نہیں تھی۔ پھر وہ کیسے عمل کی بات کر رہی تھی؟ لیکن میں چاہ کر بھی سردارنی کی بات سمجھ نہ سکی، سردارنی سے یہ بات نہ کہہ سکی۔ سارے علاقے پر اس کا ادب اور احترام واجب تھا۔ بس میں سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سردارنی کہنے لگی، بیٹی، تمہاری ماں ایک رات کے لیے تمہیں ہماری حویلی لے کر آئے گی اور وہیں ایک مخصوص طریقے کے تحت یہ پتہ کیا جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ناپاک لڑکی کو رخصت کر دیں اور دوسرے علاقے میں بھی ہماری بدنامی ہو۔ ہم سب ایک ہی ذات سے ہیں اور کوئی بھی بات یہاں چھپتی نہیں ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ تمہارے شوہر کو پتہ چل جائے گا اور پھر کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دونوں علاقے کے درمیان خانہ جنگی کا منظر بن جائے گا۔ اس لیے ہم پہلے ہی اپنی لڑکیوں کا کنوارا پن چیک کرتے ہیں۔ سردارنی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی؟ شادی سے پہلے کون کنوارے پن کا چیک اپ کرواتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے علاقے جیسی جگہ پر؟ سردارنی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کیا میری بہن اور فرزانہ اسی چیک اپ کی وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے بہت خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ یہ چیک اپ کس طریقے سے ہوگا؟ میری بات سن کر سردارنی ہنسی اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے اچانک ہی باجی کا خون آلود لباس اور چال کی لنگڑاہٹ یاد آ گئی تھی۔ یقیناً یہ ایک خطرناک عمل تھا۔ جب ہی تو باجی کی حالت ایسی ہوئی تھی اور فرزانہ کے چہرے کی رنگت بھی مجھے یاد آئی تھی۔ اپنی رخصتی کے وقت باجی نے جو بات مجھ سے کہی تھی اس کا مطلب مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ شاید باجی اسی رسم کی بات کر رہی تھی۔ سردارنی مجھے اپنی حویلی آنے کا حکم سنا کر چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے صاف کہہ دیا، میں ایسی کسی رسم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں پاک دامن ہوں اور یہ بات میرے ماں باپ دونوں ہی جانتے ہیں، تو پھر اس رسم کا کیا مطلب؟ اماں نے غصے میں مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا تو جانتی نہیں کہ ہم سردار کے حکم کے غلام ہیں اور یہ رسم سردار کی بنائی ہوئی ہے؟ سردارنی خود تیرا چیک اپ کروائے گی اور یہاں کا رواج ہے۔ تیری بہن نے بھی بہت زیادہ ڈرامہ کھڑا کیا تھا، اب تو کچھ نہ کرنا۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، کیا تم بھول گئی کہ باجی کس حال میں واپس لوٹی تھی؟ کیا تجھے اس کے کپڑے یاد نہیں، اس کی چال یاد نہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، ہاں مجھے بالکل یاد ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہی کنوارے پن کی نشانی ہے۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر لوٹ کر آتی اور پھر اس کی رخصتی بھی نہ ہوتی۔ تو نے باجی نجمہ کو دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک واپس لوٹی تھی اور اسی لیے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا کہ وہ کنواری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ باجی نجمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سارا یہ علاقہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ لیکن باجی نجمہ تو بہت ہی نیک اور نمازی پرہیزگار تھی، وہ کیسے بد کردار ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہم بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی اور شاید اسی وجہ سے ایسی رسمیں رائج تھیں جس کے بارے میں آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باجی نجمہ بھی
ایسے ہی رسم کا شکار ہو کر ساری زندگی تنہا گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے ڈر کے مارے انکار میں سر ہلایا اور اماں سے کہہ دیا کہ میں باجی نجمہ نہیں بننا چاہتی۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی وہ تو بدذات عورت تھی، اسی لیے باکردار ثابت نہیں ہوئی، تو کیوں ڈرتی ہے؟ میں تو خود تیرے کردار کی گواہ ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں پھول پھول کر رو رہی تھی۔ رانی باجی کی تکلیف مجھے آج سمجھ آ رہی تھی۔ میں کیسے کسی ایسے انسان سے شادی کر سکتی تھی جسے شادی سے پہلے میرے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، جسے میرے کردار پر شادی سے پہلے بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا، اور پھر یہ چیک اپ کس طرح ہونا تھا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیا سچ میں باجی نجمہ جیسی نیک عورت بد کردار تھی؟ مجھے کسی پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر وقت رونے لگی تھی، کبھی خود کو کمرے میں بند کر لیتی تو کبھی کھانا نہ کھاتی۔ باجی کے ساتھ تو تسلی دینے کو میں موجود تھی، لیکن میری باری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ اماں تو اتنی سنگ دل ہو گئی تھی کہ اسے میرے رونے دھونے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس یہی کہتی کہ یہی یہاں کا رواج ہے اور تجھے بھی اس رسم کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرے چہرے کا رنگ پیلا ہی پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن بھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ بارات کے ساتھ شادی کے وقت ہی آئے گی، اور میں اس بات پر بھی بہت افسردہ تھی۔ میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی سے ٹھیک 2 رات پہلے اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی چل افشاں، تیری باری آ گئی ہے، برقع پہن اور تیار ہو جا، ہمیں بڑی حویلی جانا ہے، سردارنی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اماں تو اپنی بات کی پکی تھی۔ کہنے لگی اگر تو اپنے پیر پر چڑھ کر نہیں جائے گی تو تیرے باپ سے کہوں گی تجھے اٹھا کر حویلی پھینکائے گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں برقع پہن کر اماں کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے معنی محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورت ذات کو پہلے بھی کوئی عزت حاصل نہیں تھی، لیکن اس چیک اپ کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پاک دامن نہیں تھی، لیکن یہ چیک اپ کروانا ہی میری ذات پر گراں گزر رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں صرف مرد کو عزت حاصل ہوتی ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جیسے تیسے میں اماں کے ساتھ لڑکھڑاتی قدم اٹھاتی حویلی پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی سردارنی مسکرائی اور اماں سے کہنے لگی تم بیٹھک میں بیٹھو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اماں سر ہلا کر فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی اور بڑی مار کر مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ بہت بڑا عالی شان کمرہ تھا، جہاں ایسی سہولتیں تھیں جیسی ہمارے پورے علاقے میں نہ ہوں گی۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ جہاں تمہارے کنوارے پن کا چیک اپ ہوگا، لیکن تم جتنا زیادہ شور مچاؤ گی تمہیں اتنی ہی تکلیف ہوگی، اسی لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا۔ اور یہ چیک اپ کس طرح ہوتا ہے باہر جا کر کسی کو اس بارے میں نہ بتانا، کیونکہ اس طرح تمہاری عزت ہی خراب ہوگی۔ کنوارے پن کے چیک اپ کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو دوسروں کو نہیں بتایا جا سکتا۔ سرداری کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، اور پھر اس نے مجھے ایک لباس دیا اور کہنے لگی جاؤ اسے تبدیل کر لو۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی، اسی لیے وہ عجیب سا لباس پہن کر کمرے میں آ گئی، اور اس کے بعد چیک اپ کے نام پر جو کچھ سرداری نے میرے ساتھ کیا، میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ لیکن سرداری نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جتنا چیخوں گی مجھے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اسی لیے میں نے اپنی چیخوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس اذیت کو میں نے بالکل خاموشی سے برداشت کیا تھا، جس نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی۔ ایک ایک لمحہ میں نے کانٹوں پر گزارا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا سورج نکلے گا ہی نہیں۔ میں رات کے کسی پہر درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سرداری نے میرا لباس مجھے پکڑایا اور کہنے لگی مبارک ہو، تم پاک دامن ثابت ہوئی ہو، کپڑے تبدیل کرو اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ جاؤ، 2 دن بعد تمہاری دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ میرے لیے چلنا بھی دشوار تھا،
میں لنگڑاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچتی تھی۔ میرا حال میری بہن جیسا ہی تھا۔ سردارنی نے ایک لفافہ میری ماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، یہ کچھ رقم ہے جو سردار نے شادی کے تحفے کے طور پر دی ہے۔ تمہاری بیٹی پاک دامن ہے، جاؤ دھوم دھام سے اسے رخصت کرو۔ یہ سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور گھر لے آئی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھ پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور مجھے آرام کا کہہ دیا تھا۔ لیکن اب آرام میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ایسی اذیت میں نے اپنی جان پر جی لی تھی کہ شاید ساری زندگی میں آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے آدھا دن گزرا اور میں نے اماں سے کہا کہ میں پیچھے والی گلی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہاں میری دوست ریشمہ رہتی تھی، اس لیے اماں نے انکار نہ کیا۔ کہنے لگی، چلی جا، لیکن پھر شام سے کہیں باہر نہ نکلنا، پتہ ہے نا اب تیری شادی کا دن آ گیا ہے۔ میں نے اپنا ٹوپی والا برقع سر پر رکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ لیکن میری منزل ریشمہ کا گھر نہیں تھا، بلکہ میں تو باجی نجمہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے قدم اس طرف کیوں اٹھ رہے ہیں، جہاں سارا گاؤں تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو ایسا لگا میری روح میں سکون اتر گیا ہو۔ میں نے بس ان سے اتنا ہی کہا کہ میں رات کنوارے پن کا چیک اپ کروا کر آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں چاہ کر بھی اس علاقے کی لڑکیوں کو بچا نہیں پاتی۔ میں کیا کروں؟ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن میں نے ہمت دکھائی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسی لیے آج تک برد کردار ہونے کا داغ اپنے دامن پر برسا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سردارنی نے کنوارے پن کے چیک اپ کے نام پر تمہیں اپنے پاگل بیٹے کے حوالے کیا ہوگا اور اس نے تمہارے ساتھ اپنی ہوس پوری کی ہوگی۔ وہ عورت اتنی ہی ظالم ہے، اپنے پاگل بیٹے کی تسکین کے لیے گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بناتی ہے، اور یہاں کی حامل عورتیں اور مرد اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی نہیں جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے۔ میں بھی نہیں اٹھا سکی۔ باجی نجمہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ کہنے لگی، بس بیٹی خاموشی سے رخصت ہو جاؤ، اسی میں عافیت ہے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ان کے آگے رو کر میرا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی بھولی بھالی ماں کو دیکھا، جو سردار اور سردارنی جیسے مکار لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن رہے تھے۔ وہی نہیں بلکہ علاقے کے سارے ہی لوگ ان کے اشاروں پر اندھے ہو کر ناچ رہے تھے، اور کسی کو بھی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 2 دن بعد میری بارات آئی اور میں بھی خاموشی سے رخصت ہو کر دوسرے علاقے میں پہنچ گئی۔ آج میں حاملہ ہوں اور دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا میری گود میں بیٹی نہ دے، کیونکہ ہمارے علاقے میں بیٹیوں کو نہ ہی کوئی حیثیت حاصل ہے، نہ ہی عزت، نہ ہی تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے، اور نہ ہی انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ ہمارے لیے آواز تو شاید اس پورے ملک میں کسی کے پاس میں نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آپ کے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔